Assalamu alaikum dear students, this is your Islamic jurisprudence class of LLB third semester. Today we would be talking about the Sunnah as the source of Islamic law. Previously we have talked about the sources, its importance and the relationship of this subject of Islamic jurisprudence with the sources of Islamic law. So, Sunnah, its literal meaning, as it is an Arabic word, its literal meaning is a well-known or a definite path. एक ऐसा रास्ता जो सब लोगों को मालूम हो, जिसके बारे में पता हो, लोग उसे जानते हों, ऐसा रास्ता, ऐसा path जो है, उसको सुन्ना कहते हैं. कुछ उसमें ये भी आता है कि सुन्नत से मुराद, क्योंकि अरब में उस वक्त नखलिस्तान हुआ करते थे या चश्मा है, तो जब आप जाते थे कहीं पर तो वो रास्ता लोगों को मालूम होता था, उसके ऊपर लोग चलते रहते थे, तो उसकी वजह से एक रास्ता बन जाता था, लोगों को मालूम होता था कि ये रास्ता है, तो उसे लिटरल मीनिंग जो इसका है, डिक्शनरी मीनिंग है, वो इस किस्म के रास्ते को कहते हैं. अ पैथ दैट इज डेफिनिट एंड वेल नोन टू द पीपल. नाउ what is its technical meaning? And by technical meaning we mean the legal meaning in the terminology of the subject of Islamic jurisprudence. ये हमारी मुराद होती है. टेक्निकल मीनिंग के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है इस्तिलाही मानी, कि इस्तिलाह में इसका मतलब क्या है. इस्तिलाह अरबी में इस्तलहु युस्तलहु से मुराद होता है जमा होना, यानी एक ऐसा मतलब किसी भी टर्म का जो टेक्निकल मीनिंग होता है, इस्तिलाही मानी होती है, उससे मुराद एक ऐसा मतलब होता है जिसके ऊपर उस सब्जेक्ट के माहिरीन का इत्तेफाक हो जाए, वो सारे उस मानी के ऊपर जमा हो जाएं कि हाँ जी इससे ये मुराद है, तो उसे हम कहते हैं इस्तिलाही मानी. और अंग्रेजी में उसके लिए हम यूज़ करते हैं लफ्ज़ टेक्निकल मीनिंग. सो टेक्निकल मीनिंग ऑफ द सुन्ना, बाय सुन्ना वी मीन, क्या हमारा मतलब होता है, द एक्ट्स, sayings or tacit approval granted by the prophet. किसी भी मामले में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तर्ज अमल होता है, उसका जो उनका जो एक्ट है, उन्होंने कैसे उसे परफॉर्म किया, तो ये सुन्नत की एक किस्म. दूसरी जो है ऑफ सेइंग्स, किसी चीज़ के बारे, किसी भी काम के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई फरमान जारी किया हो, उसको कहा हो कि ये अच्छी है या बुरी है, या हलाल है, हराम है, ठीक है या गलत है, कोई फरमान उन्होंने जारी किया हो, कोई बात उन्होंने कही हो, तो वो सुन्नत की जो है एक और किस्म करार पाती है. एंड द थर्ड काइंड इज ऑफ टैसिट अप्रूवल. टैसिट अप्रूवल मीन्स दैट समथिंग वाज गोइंग, इट हैपेंड बिफोर द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. उनके इल्म में वो बात आई, बट द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डिड नॉट डिसअप्रूव इट. उन्होंने उसको डिसअप्रूव ना किया हो. उसकी क्या वजह है कि सुन्नत में क्यों आती है? फुकहा ये कहते हैं, द जूरिस्ट से दैट सिंस द पोजीशन ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, उनकी जो तशरीह हैसियत थी, उनका काम था कि वो गलत कामों से लोगों को रोके और अच्छे काम की जो है उनको तलकीन फरमाए. तो अगर कोई काम उनके सामने हुआ या वो बाद अज़ा उनके इल्म में आता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना ना फरमाया हो, तो ये मुमकिन नहीं है कि वो काम गलत था या शरीयत के ख़िलाफ़ था और आपने न किया हो, क्योंकि ये आपकी बुनियादी ज़िम्मेदारी थी. अगर गलत होता तो आप फरमा देते कि ये काम ना करें, रोक देते, और कई मौक़ों पे उन्होंने रोका भी है. तो अगर नहीं रोका, उसका मतलब है दैट द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हैज़ गिवन अ टैसिट अप्रूवल टू सच एक्ट. उन्होंने एक खामोश उसको अप्रूवल दिया हुआ है, तो इस वजह से उसे भी समझा जाता है सुन्नत की एक किस्म. और उसमें से वो काम होते हैं कि अगर ये काम नाजायज़ होता, तो चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये हो रहा था, या किसी ने आपको बाद में बताया कि इस तरह फलां शख्स ने काम किया और आपने उस कुछ नहीं कहा, या मसलन बाज़ मौक़ों पे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर खुशी का इजहार फरमाया, या मसलन मुस्कुराए, या उन्होंने वाज़े तरीके से नहीं कहा कि ये चीज़ हराम है या गलत है या उसको नहीं करनी चाहिए थी, या कोई गुस्से का इजहार नहीं फरमाया, तो उसका मतलब है दैट द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हैज़ गिवन टैसिट अप्रूवल टू सच एन एक्ट. सो दैट इज़ द थर्ड काइंड. इसी से हमारा ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ सुन्ना का है, सुनन, क्लासिफिकेशन ऑफ सुनन, सुनन जो है जमा है सुन्नत की, तो
اس کی جو کلاسیفیکیشن ہے اس میں بنیادی طور پر یہ تین پرفارمنس کے اعتبار سے اس کی یہ تین قسمیں بنتی ہیں. The first one is the acts of the Prophet, peace be upon him. The second one is the sayings of the Prophet, peace be upon him. And the third one is the tacit approval granted by the Prophet, peace be upon him. اس پہلے کو ہم کہتے ہیں السنت فعلیہ، فعل کے ذریعے، ایکٹ کے ذریعے آپ نے بتایا، پرفارم کر کے بتایا کہ بھئی وضو اس طرح کرتے ہیں. وضو کا جو طریقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلا کے بتایا کہ اس طرح دیکھو، ایسے وضو کرو. تو اسے ہم کہتے ہیں فعلیہ، ایکٹ کے ذریعے. نماز پرفارم کرنے کا طریقہ آپ نے پرفارم کر کے بتایا. کچھ میں آپ نے سیئنگز، کوئی ہدایت جاری کی، ڈائریکشنز جاری کی، کسی چیز سے روکا، کرنے کا حکم دیا، اسے ہم کہتے ہیں سنت قولیہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی فرمان جاری کیا، کچھ کہا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ ابھی ہم بتا چکے ہیں آف دی ٹیسٹ اپروول گرانٹیڈ بائی دی پروفٹ پیس بی اپان ہم ٹو اے پرٹیکولر ایکٹ when it was performed before the prophet peace be upon him, it was later on brought into the knowledge of the prophet peace be upon him and he did not disapprove it. disapprove نہیں کیا چونکہ آپ نبی تھے، آپ کا کام تھا کہ وہ غلط کاموں سے روکے لوگوں کو. آپ نے نہیں روکا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کام جو تھا وہ غلط نہیں تھا، حرام نہیں تھا. سو یہ تین جو ہیں اس اعتبار سے اس کی قسمیں آتی ہیں. اب یہاں پہ چونکہ ہم نے پہلے اس کا فارمیٹ آپ کو بتایا تھا، اس میں ہم نے کہا تھا that we would also be discussing the validity, the authority of a specific source. ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے، کیوں جو ہے یہ چیزیں ہمارے لیے سورس کا درجہ رکھتی ہیں. یعنی اگر کسی بھی معاملے میں ہم شرعی حکم اخذ کریں گے تو پہلے ہم قرآن کو دیکھیں گے، قرآن کے بعد ہم سنت پر جائیں گے. لیکن کیوں؟ اس کے لیے دلائل کہ یہ ویلڈ سورس آف لا جو ہے یہ کیسے ہے، تو اس کے اوپر بہت سارے دلائل ہیں. سب سے پہلے تو قرآن مجید میں بہت ساری آیات موجود ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. مشہور ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. بہت کلیئر حکم ہے. اس کے علاوہ دیگر بھی اس میں آیات ہیں. مثلا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک آپ کے لیے، آپ لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ موجود ہے. اب نمونہ کیا ہوتا ہے، رول ماڈل کیا ہوتا ہے؟ رول ماڈل از سم تھنگ دیٹ ادرس فالو. They are recommended to follow it. So there is a recommendation by the God Almighty to all of the Muslims. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے اس میں بہترین نمونہ ہے، اسوۃ حسنہ ہے. یعنی ان کو آپ فالو کریں. اب فالو کیسے کیا جاتا ہے؟ فالو ان کے ایکٹس میں بھی کیا جاتا ہے، وہ سیئنگز میں بھی کیا جاتا ہے. تو یہ دوسری اس پہ آیت ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری ہیں، مثلا دو تین میرے پاس ادھر ہیں. اینڈ دیر آر سو مینی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہ آپ ان سے کہہ دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیں اطیعوا اللہ والرسول، کہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کریں. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اگر تم منہ پھیرو گے، تم نہیں فالو کرو گے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ کافروں سے، منہ پھیرنے والوں سے، انکار کرنے والوں سے محبت نہیں ہے. اس کے علاوہ قل، آپ ان سے کہہ دیں، مسلمانوں سے آپ کہہ دیں، کیا کہیں؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو. اف یو لو گاڈ آلمائٹی دین فالو می. اور پہلے ہم نے کہا کہ فالو کرنا جو ہے ایکٹس میں ہوتا ہے، سیئنگز میں بھی ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر جو ہے اس کو آپ فالو کرتے ہیں. پھر سورہ حشر کی ایک آیت ہے جو کہ اور بھی اس سے بھی زیادہ ایکسپلیسٹ ہے، ایکسپریسڈ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ، وما آتاکم الرسول، جس چیز کا تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں، کرنے کا کہیں، فخذوہ، اس کو پکڑ لو، اس کو تھامے رکھو، ان سے لے لو.
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے وہ تمہیں روکیں فَانْتَهُوا، اس سے رک جاؤ، وہ نہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور پھر آگے یہ آیت. تو there are many other verses in the Quran، وہ پوری جو ہے اس کے اوپر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار جو ہے فرمایا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پکڑیں، اس کو فالو کریں، وہ جس چیز کا حکم دیتے ہیں اس کو کریں، جس سے رکنے کا حکم دیتے ہیں اس سے رک جائیں، اور وہ آپ کے لیے بہترین رول ماڈل ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سورہ اعراف میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو پیغمبر آپ میں نے بھیجا ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ آپ لوگوں کو معروف کا حکم دیتا ہے، منکرات سے آپ کو روکتا ہے، آپ کے لیے حلال اور حرام وہ واضح کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے. تو یہ جو کیپیسٹی ان کی ہے ایز اے پروفٹ آف گاڈ، یہ کیپیسٹی صرف وہ نہیں ہے کہ انہوں نے صرف ایک نعوذ باللہ that he was just like a postman، اور ایک کتاب ان کے پاس آئی اور انہوں نے امت کے حوالے کی. No, he was a role model. اسی میں اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پہ فرمایا ہے ان کو آپ فالو کریں، وہ جس طرح آپ کو بتاتے ہیں، جس طرح کسی چیز کا مطلب سمجھاتے ہیں اسی طرح اس کو آپ فالو کریں. Then there is another جو کہ بہت ہی ایک اہم جو ہے آیت ہے سورہ بقرہ کی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ میری اولاد میں آپ ایک نبی یہاں پر بھیجیں، ان کی خصوصیات کا ذکر کیا. وہ دعا جب پوری ہوتی ہے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو نبی بھیجا آپ لوگوں میں سے، عربوں کو کہہ رہے ہیں، جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، آپ میں سے جیسے کہ ہم نے پیغمبر بھیجا ہے جو کیا کرتا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ آپ کو ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، یعنی قرآن مجید آپ تک پہنچاتا ہے. یہ پہلی ان کی ایک ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے. دوسری کیا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہارے دلوں کو صاف کرتا ہے، تمہاری روحوں سے وہ میل کو ہٹاتا ہے. تیسرا کیا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی آیات صرف پڑھ کے نہیں سناتا بلکہ ان کا علم دیتا ہے، تمہیں پڑھاتا ہے، ٹیچ کرتا ہے. And he teaches you the book. And the fourth one is والحکمہ، اور کتاب کے ساتھ حکمت کی بھی وہ تعلیم دیتا ہے. تو یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ حکمت جو ہے اس سے مراد سنت ہے، اور ان کی جو حیثیت ہے تشریح کرنے کی، انٹرپریٹیشن کرنے کی، تو لازمی بات ہے کہ وہ جس طرح کوئی چیز بتاتے ہیں اسی طریقے کے مطابق اس پر عمل درآمد کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور بہت بے شمار اور آیات اس میں موجود ہیں. سو ویلیڈیٹی میں آپ کوئی بھی یہ ان میں سے ورسز جو ہیں 2 or 3 of them those may be presented as a proof for the validity of sunnah as a source of law، کہ یہ ایک ہم نے شروع میں کہا تھا it is the primary source، ڈیوائن سورس ہے یہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل بھی کرتے تھے تو وہ عمل بھی مبنی بر وحی ہوتا تھا. اس میں اگر کوئی بھی ایسا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کہ جو کام ڈس اپرووڈ ہوتا تو اس بارے میں پھر فوراً وہی آ جاتی تھی کہ آپ اگر اس طرح نہ کریں تو بہتر ہے. تو اس لیے یہ اس کی ایک تشریح حیثیت ہے اس کو فالو کرنے کی اس اعتبار سے. تو یہ کائنڈس تو اس کی ہو گئی ہیں. اب یہاں پہ وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دی سنہ اینڈ حدیث. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اسے ہم سنت کہتے ہیں. وہ ایکٹس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، سینگ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، ٹیسٹ اپروول کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. بٹ دا پروفٹ پیس بی اپان ہم، ہی واز سم 1400 ایئرز اگو، اس وقت تھے. تو ہمیں کیسے پتہ چلا ان کے اعمال کے بارے میں، ایکٹس کے بارے میں، ان کی سنتوں کے بارے میں جو انہوں نے فرمان ارشاد کیے ان کے بارے میں، یا انہوں نے کہیں پہ ٹیسٹ اپروول دیا؟ یہ ہم تک پہنچا ہے ایک خبر کے ذریعے. حدیث کا لغوی مطلب کیا ہے؟ حدیث کا لغوی مطلب ہے بات، خبر. آپ تک ایک اطلاع آتی ہے اس کو کہتے ہیں حدیث. دیٹ از دی لٹرل میننگ. لیکن اس کی ٹیکنیکل میننگ کیا ہے؟ ٹیکنیکل میننگ سے مراد وہ ٹریڈیشنز ہیں. دیز آر دی ٹریڈیشنز وچ ور نریٹڈ بائی دی کمپینینز اینڈ دے ور ٹرانسفرڈ فرام جنریشن ٹو جنریشنز اینڈ دے آلسو ریچ us in recorded form.
جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، انہوں نے جو کام کیے، انہوں نے جو چیزیں فرمائیں، ان احوال کو، ان ارشادات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان افعال کو جو ہے انہوں نے بیان کیا، انہوں نے پہنچایا، وہ ریکارڈ ہوئے اور وہ ہم تک پہنچے. سو دوز آر دی ٹریڈیشنز. تو ٹریڈیشن جو ہے اس سینس میں اگر آپ دیکھتے ہیں، ٹریڈیشن از اے سارٹ آف دی وہیکل. یہ ایک سواری کی مانند ہے جس کے تھرو ہم تک سنتیں پہنچی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو حدیث جو ہے وہ ایک خبر ہے، وہ ٹریڈیشنز ہیں جو نریٹ ہوئی ہیں، راویوں نے وہ بیان فرمائی ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں. اینڈ دیز ٹریڈیشنز آر ان ریکارڈڈ فارم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ان کو ریکارڈ کیا گیا ہے، لیکن زیادہ تر ان کے بعد ہوا ہے، ان کے بعد ہوا ہے. اور پھر اس پہ بہت، یعنی اس وقت کے جو بہترین ذہن تھے، ہیومن مائنڈز تھے، انہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے، اس کو ریکارڈ کیا ہے، اور پھر وہ ہم تک پہنچے ہیں، بڑی محنت کے بعد پہنچے ہیں، اور پوری جو ہے چھان بین کے بعد پہنچے ہیں، جو ایک انسان کر سکتا تھا، جو ان کے بس میں تھا. تو یہ کئی جنریشنز جو اس پر کام کیا ہے، اور پھر یہ ہمارے پاس پہنچی ہیں، چاہے وہ بخاری کی صورت میں ہو، چاہے وہ صحیح مسلم کی صورت میں ہو، یا جو ہمارے پاس نریشنز پہنچی ہیں. تو حدیث جو ہے اس کی پھر دو کائنڈز ہیں. ون از کالڈ کنیکٹڈ اینڈ دی ادر ون از کالڈ منقطع. کنیکٹڈ وہ ہے کہ جو اس کا راوی بیان کر رہا ہے کہ مجھے جو ہے یہ حدیث فلاں نے بیان کی، فلاں نے بیان کی، اور ڈائریکٹلی جو ہے وہ پھر اس کا جو سلسلہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں چین آف نریٹرز، جو راویوں کا سلسلہ ہے وہ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے. بیچ میں کوئی بھی کڑی اس زنجیر کی، اس چین کی جو ہے کوئی بھی کڑی بیچ میں منقطع نہیں ہے. ڈسکنیکٹڈ وہ ہے کہ جس میں کوئی کڑی بیچ میں موجود نہ ہو، کوئی بندہ بیچ میں معلوم نہ ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں منقطع. سو ون از کنیکٹڈ ٹریڈیشن، another از ڈسکنیکٹڈ. پھر ڈسکنیکٹڈ کی بھی مزید قسمیں ہیں، لیکن وہ جو علم الاحادیث ہے وہ اس کے حدیث کے ماہرین اسے دیکھتے ہیں کہ جو منقطع ہے، جو بندہ معلوم نہیں ہے، وہ کون ہے. کیا وہ کوئی صحابی ہے؟ کیا وہ کوئی تابعی ہے؟ کیا وہ تبع تابعی ہے؟ نیچے ہے؟ کہاں پر ڈسکنیکشن ہے؟ اور کتنی کڑیاں ڈسکنیکٹڈ ہیں وغیرہ وغیرہ. اس اعتبار سے پھر اس حدیث کی صحت کا، اس حدیث کی صحت کا، یعنی اس کے بارے میں یہ جو ہے فیصلہ دیا جاتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری کی حدیث ہے صحت کے اعتبار سے. تو اس طرح آتا ہے. دوسرا اس میں جو ہے وہ اس کے نمبر آف نریشنز کے حوالے سے، کتنے لوگوں نے نریٹ کیا ہے، کتنے اس کے راوی ہیں. ایک بندے نے یہ واقعہ نریٹ کیا ہے، ایک سے زیادہ لوگوں نے نریٹ کیا ہے، یا بے شمار لوگوں سے یہ واقعہ نقل ہوا ہے. اس اعتبار سے پھر تین قسمیں جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں. پہلے اس میں ہے متواتر. متواتر ہم پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں قرآن کے اس میں، کہ جس کو بے شمار لوگوں نے نریٹ کیا ہو، بے شمار اس کے راوی موجود ہوں، بہت سارے لوگوں نے اس کو نریٹ کیا ہو، کسی بھی واقعے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کو نریٹ کیا ہو، کہ اتنے سارے لوگوں کا جو ہے عقل اعتبار جو ہے وہ عقل یہ ماننے سے انکاری ہو کہ یہ واقعہ کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے. دوسرا ہے مشہور کا. مشہور مینز ویل نون، جس کے نریٹرز مینی ہوں، کئی ہوں. اور تیسرا ہے جس کا ایک ہی نریٹر ہو، ایک ہی راوی ہو، اور کسی سے بھی جو ہے وہ منقول نہ ہو. اسے پھر ہم کہتے ہیں خبر احد، یا اخبار الاحاد بھی اسے کہتے ہیں. اگر ہم اس کی جمع کریں، ایک نریٹر اس کا موجود ہو تو اسے ہم، تو اس اعتبار سے پھر ان کی کیٹیگریز بنتی ہیں، ان کی صحت کا، کہ بھئی یہ کس حد تک جو ہے ویلڈ ہیں، درست ہیں، ہم تک پہنچے ہیں، اور اسی اعتبار سے پھر اس کے احکام بنتے ہیں. لیکن یہ ایک لمبا جو ہے علیحدہ پورا ایک فیلڈ ہے. تو یہاں پر آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ اس کی قسمیں کیا ہیں. اینڈ دین دی کوالیفیکیشنز آف دی نریٹر. وہ جو نریٹر تھا اس کی کیا کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے، وہ بھی پھر بیان فرمائی گئی ہے. ایک تو اس سے پہلے پورا ایک علم ہے جو نریٹرز ہیں اور نریشن ہے اس حوالے سے، جسے ہم کہتے ہیں اسماء الرجال. اس پہ بے شمار لوگوں نے کام کیا. ایک ایک راوی، ایک ایک نریٹر کے حالات زندگی، وہ کیسا تھا، کب اسلام لایا، کہاں پہ رہا، کن لوگوں سے ملا، کن سے اس نے سبق پڑھا، کون اس کے شاگرد رہے، اس کا حافظہ کیسا تھا،
اس کی طبیعت کیسی تھی، کیا وہ بات کو یاد رکھتا، کیا جب وہ بات کو ریپیٹ کرتا اسی طرح ریپیٹ کرتا تھا یا بیچ میں جو ہے کوئی چیزیں بھول جاتا تھا وغیرہ وغیرہ، پوری ڈیٹیلز ان کی بیان ہوئی، ایک ایک راوی کی اگر آپ دیکھ لیں لاکھوں راویوں کے حالات اس میں موجود ہیں، اس پر ریسرچ ہوئی۔ تو اسے ہم کہتے ہیں اسماء الرجال۔ حدیث میں دو چیزیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر اس کی صحت کے حوالے سے کہ کیا یہ درست ہے، یا دو ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں روایت اور ایک کو ہم کہتے ہیں درایت۔ روایت میں نریٹرز جو نریشن اس نے کی ہے اس حوالے سے ڈسکشن ساری ہوئی ہوتی ہے، دوسری درایتاً یعنی کیا عقلاً بھی وہ چیز درست ہے۔ مثلا اگر کسی جگہ پہ ذکر آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، وہ ایک دن بحر الکاہل میں جہاز میں سفر کر رہے تھے، so we know کہ the prophet peace be upon him he never visited بحر الکاہل، اور کبھی انہوں نے بحری جہاز میں سفر نہیں فرمایا، تو ڈائریکٹلی اس پہ درایت کے ذریعے ہم کہیں گے کہ یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے درست نہیں ہے۔ یا مثلا دو بندے ایسے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے سنا، اس سے مجھے یہ حدیث پہنچی، اور دونوں کے درمیان جو ہے کوئی 150 سال کا مدت ہو، یا ہمیں معلوم ہو کہ جب یہ اس کی ڈیتھ ہو رہی تھی یہ دوسرا بھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تو اب یہاں پہ ہمیں ڈائریکٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ یا تو بیچ میں کوئی بندہ مسنگ ہے، یا اس نے اس سے سنا نہیں، یا یہ جو روایت ہے یہ درست نہیں ہے، غلط ہے۔ تو اس طرح اس کے اصول ہیں تو دیکھا جاتا ہے۔ سو کوالیفیکیشنز آف نیریٹر میں اس میں کئی، سب سے بنیادی کوالیفیکیشن ہے کہ اس کا مسلمان ہونا۔ ایک غیر مسلم سے جو ہے کوئی اگر حدیث نقل ہوئی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں سورس آف لا، وہ سورس آف لا کیسے بن سکتا ہے، تو اس کا مسلمان ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ دوسرا اس کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ، کہ وہ بندہ جو سن رہا تھا اسے جب حدیث یہ پہنچی ہے جس استاد سے، اس کا اپنا کیلیبر کیا ہے آف انڈرسٹینڈنگ، کس حد تک وہ احکامات کو سمجھتا تھا، کس حد تک جو ہے اس کا علم کتنا تھا، یہ بہت اہم ہے۔ تیسری چیز جو ہے اس کی ایج کیا تھی، اس وقت چھوٹا بچہ تو نہیں تھا، جنون کوئی اسے دماغی بیماری تو نہیں تھی، مرگی نسیان وغیرہ تو نہیں تھا، بھول جانے کی بیماری تو اسے نہیں تھی، تو یہ ساری چیزیں کوالیفیکیشن اس میں وہ آ جاتی ہیں کہ نریٹر جو ہے ہی اور شی شیل ناٹ بی اے چائلڈ، بچہ نہیں ہونا چاہیے، جنون اس پہ طاری نہ ہو، اس قسم کا بندہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی کوالیفیکیشن ہے، مطلب لیگل کیپیسٹی جو اس کی ہوتی ہے۔ اینڈ دین اس کی سماعت کیسی تھی، وہ سنتا کیسے تھا، مطلب ایک بندہ ہے اگر وہ کہتا ہے کہ فلاں سے میں نے حدیث سنی لیکن ہمیں پتہ ہو کہ وہ کانوں سے بہرا تھا یا اس کو کوئی پرابلم تھا، تو اس کی وجہ سے جو نریٹر ہے اس کی حیثیت میں جو اس میں فرق آ جائے گا۔ پھر حافظہ اس کا کیسا تھا، یعنی سنا بھی صحیح، اس کا حافظہ بھی اچھا تھا کہ اس کو واقعات جو تھے وہ یاد رہتے تھے اور اسی تفصیل کے ساتھ یاد رہتے جس تفصیل کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے حافظہ۔ اور پھر جو ہے دوبارہ بیان کرنے کا، یہ تین چیزیں ہیں، حدیث کو اخذ کرنا یعنی سننا، سماعت کرنا، پھر اس کو اپنے حافظے میں ٹھہرانا، اور پھر دوبارہ اسی طرح بیان کرنے کی قدرت بھی رکھنا جس طرح کہ وہ اسے پہنچی تھی۔ تو یہ تین چیزیں یہاں پر آتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں اٹرنس اینڈ میموری آف دا نیریٹر۔ اینڈ دین رائٹس کانڈکٹ، اس کا کانڈکٹ کیسے تھا، کیا متقی تھا، جھوٹا تو نہیں تھا، کبیرہ گناہوں میں تو مبتلا نہیں ہوتا تھا وغیرہ وغیرہ، تو اس کا جو کانڈکٹ، اس کا کریکٹر کیسا تھا۔ سو دیٹ از اندر کوالیفیکیشن آف اے نریٹر۔ سو اے نریٹر جس کا کانڈکٹ رائٹیس ہو، جو کہ کبائر گناہوں سے بچا ہو، جو کہ متقی شخص گزرا ہو، اس کے بارے میں دیگر لوگوں نے جو ہے کہا ہو کہ یہ ایک اچھا شخص تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، دیانت دار تھا وغیرہ وغیرہ، تو یہ اس میں ایک اور آ جاتی ہے۔ اینڈ دین از کنیکشن اور کلوزنس ٹو دا پروفٹ پیس بی اپون ہم۔ ہو از دی نریٹر، اگر وہ کوئی صحابی ہے تو صحابی کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے پروفٹ پیس بی اپون ہم کے بعد، جتنا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درجے میں نزدیک ہوگا اتنا جو ہے اس کی جو نریشن ہوگی، جو ٹریڈیشن اس نے نریٹ کی ہے، اتنا اس کا جو ہے درجہ ہائی ہوگا۔ اور پھر اس میں بھی مثلا خلفائے راشدین نے کوئی حدیث کوٹ کی ہے تو صحابہ کرام میں بھی وہ درجے ہیں، لیکن جنرلی اسپیکنگ صحابی، پھر تابعی ہے، پھر تبع تابعی ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل جو ہے جمعے کے خطبے میں آپ سنتے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر القرون قرنی، تمام زمانوں میں سے سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو میرے بعد ہیں، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو میرے بعد ہے۔ یہ اس کی دلیل ہے۔
تو جو جتنا کلوز ہوگا ٹو دی پروفٹ پیس بی اپان ہم، اس کا دور جو ہوگا، اس کا اسٹیچر جو ہوگا، اس کا کریکٹر جو ہوگا، وہ اتنا ہی ہم ہائی پیڈسٹل پہ رکھیں گے بنسبت اس شخص کے کہ جو ذرا بعد کے دور میں آیا ہو۔ میٹر کرتا ہے کہ وہ نریٹر جو ہے، دا پرسن ہو از نریٹنگ اے ٹریڈیشن، اس کی کلوزنس کتنی ہے ود دی پروفٹ پیس بی اپان ہم۔ دیٹ از وائی اف دیر از اے ٹریڈیشن دیٹ از نریٹڈ بائی اے کمپینین اینڈ اف اٹ از کمپیئرڈ ود اندر نریشن جو کہ کسی تابعی نے یا تبع تابعی سے نریٹ ہوئی ہے اور آگے جو ہے اس کا سلسلہ منقطع ہے، تو جو صحابی سے منقول ہوگا وہ واقعہ جو ہے، وہ ٹریڈیشن جو ہے، وہ حدیث جو ہے، اس کو ہم اعلیٰ پیمانے پہ، اعلیٰ پائے پر رکھیں گے بنسبت اس کے جو کسی تابعی نے سے رپورٹڈ ہو۔ Now, finally we would be talking about difference of opinion among schools۔ چونکہ احادیث کی قسمیں مختلف ہیں، ان کے گریڈیشن بنی ہوئی ہے، اس اعتبار سے پھر جو ڈیفرنٹ سکولز ہیں ان کا اپروچ مختلف ہے۔ مثلا فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں روایت کے اعتبار سے، ہم نے شروع میں کہا کہ جو ٹریڈیشنز ہیں، a tradition can be a disconnected one or a connected one۔ اب یہاں پہ ڈسکنیکٹڈ ایک حدیث ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں پر راویوں کا جو سلسلہ ہے وہ ڈسکنیکشن کہاں پر ہے۔ تبع تابعی کا نام معلوم ہے، تابعی کا نام معلوم ہے، صحابی کا نام معلوم نہیں ہے فار ایگزامپل، اور اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں کوئی دوسری حدیث سے جس میں ایک تابعی جو ہے، تبع تابعی معلوم ہے، جو تابعی ہے وہ معلوم نہیں ہے، صحابی بھی معلوم ہے۔ تو تابعی، اور میں جسٹ ٹو ایکسپلین، تابعی سے مراد وہ ہے جس نے صحابہ کرام کا دور دیکھا ہو، اور جس نے ایسے شخص کا دور دیکھا ہو جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو اسے ہم تبع تابعی کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو ہے پھر یہ تین جو ہیں گروپس وہ ہم بناتے ہیں جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں یا دیگر جو واقعات ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو فار ایگزامپل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہی ڈسٹنگوشز among the disconnected traditions، وہ اس میں فرق کرتے ہیں کہ انقطاع کہاں پر ہے، ڈسکنیکشن کہاں پر ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ اس میں پھر فرق کرتے ہیں اور اسی اعتبار سے ان کے درجے جو ہے وہ متعین کیے جاتے ہیں۔ So a disconnected tradition of a companion that is accepted by all schools because companion جو ہے اس کی جو حیثیت ہے، اس کا جو درجہ ہے اس کے برابر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی اور بندہ جو ہے اس درجے میں نہیں آ سکتا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا ہو اور ان سے وہ حدیث انہوں نے لی ہو، سنا ہو انہیں، یا کرتے ہوئے دیکھا ہو، نریشن ڈائریکٹ انہوں نے کی ہے، اس کا درجہ جو ہے وہ اعلیٰ ہوگا، وہ زیادہ ہوگا۔ لیکن اگر تابعین کا اور تبع تابعین کا سلسلہ منقطع ہوگا، وہاں پہ ڈسکنیکشن ہے، تو اس کو پھر حنفی اور مالکی جو ہیں وہ تو اسے قبول کر لیتے ہیں، لیکن جو شافعی ہیں فار دی پرپز آف ایکسٹریکٹنگ لیگل رولز، شافعی اسکول جو ہے اس کو پھر قبول نہیں کرتا۔ تو یہ اس میں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ اس میں ڈفرینسز ہیں۔ ہاں یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ڈسکنیکٹڈ ٹریڈیشن تب ہی قبول کی جاتی ہے اگر اس کے باقی تمام جو پیمانے ہیں، سٹینڈرڈز ہیں، وہ سارے کے سارے پورے ہوں، صرف یہ ایک مسئلہ اس میں موجود ہو۔ اگر اس میں زیادہ مسائل موجود ہیں تو پھر اس کا درجہ جو ہے وہ اور بھی فروتر ہو سکتا ہے اس حدیث کا، اس حدیث کی صحت کے بارے میں، اس کی اتھینٹسٹی کے بارے میں، دیٹ ویدر اٹ از این اتھینٹک حدیث اور ناٹ۔ تو بہت سارے معاملات ہیں جس پہ اس وقت ڈسکشن نہیں ہو سکتی، یہ موقع نہیں ہے اس کا، جن کا خیال رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس حدیث سے جو ہے کوئی حکم جو ہے، کوئی لیگل رول اس سے اخذ ہوتا ہے۔ ناؤ فائنلی کسی حدیث کے اوپر اعتراضات کیا ہوتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، فار ایگزامپل اس کے مختلف درجات ہیں، حسن ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، مرفوع ہے، مختلف ہیں، اور آخر میں اگر کوئی ایسی خبر پہنچتی ہے وہ بھی ریکارڈڈ ہے کہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ حدیث نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں وضع، جو گھڑی ہوئی ہو، اس کی علیحدہ جو ہے پہ کتابیں بنائی گئی ہیں۔ کتاب الموضوعات کے ٹائٹل سے بہت سارے علماء نے بنائی ہیں، جس میں وہ ساری حدیثیں جو اصل میں گھڑی گئی ہیں، جو اصل میں درست نہیں ہیں، مطلب جو سرے سے حدیث نہیں ہیں،
ان کو بھی انہوں نے جمع کر کے رکھ دیا ہے الگ کتاب میں. ایک کتاب نہیں، بہت سارے علماء نے اس پہ کام کیا ہے. کتاب الموضوعات، موضوع کسے کہتے ہیں؟ موضوع کہتے ہیں جو گھڑی ہوئی ہو، کسی نے وضع کی ہو، خود سے بنائی ہو، تو وہ علیحدہ جو ہے وہاں پر کی گئی ہے. تو کیا آبجیکشنز ہوتے ہیں؟ مثلا راوی مجہول ہو. مجہول سے مراد if there is a narrator who is not known to anybody، اس کا نام کسی نے بھی نہیں بتایا کہ بھئی یہ بندہ بھی تھا، اس نام کا کوئی بندہ دوسرے کہیں پہ بھی منقول نہیں ہے، کسی نے نہیں کہا کہ بھئی اس نام کا کوئی اسے جانتا نہ ہو. تو اگر راوی مجہول ہو، ویل نون نہ ہو، ان نون ہو، تو اس سے اس حدیث کی صحت کے اوپر اثر پڑتا ہے. کیونکہ جو راوی ہیں، جو نریٹرز ہیں، وہ اس وقت باقاعدہ لوگ ہوتے تھے جو حدیث کا علم سیکھتے تھے، حدیثیں اخذ کرتے تھے، یعنی حاصل کرتے تھے. وہ معروف ہیں، ان کا پتہ ہے، مختلف لوگوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ فلاں تھا جی، فلاں تھا، ہمارے ساتھ کلاس میں فلاں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا. تو اگر کوئی معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے، یا اس کا نام ہی نہیں پتہ، یا نام پتہ ہو نام پتہ نہ ہو کہ یہ کون تھا، تو اس پہ جو ہے اثر اس کا پڑتا ہے. یا جو ہے اگر کوئی حدیث ایسی ہو جو کہ ڈائریکٹلی ان کانٹریڈکشن ہو ود دی قرآن اور اینی آف دی متواتر کنٹینیوس ٹریڈیشن. متواتر کنٹینیوس ٹریڈیشن یعنی ایک حدیث متواتر ہے، اس کے برعکس کوئی اور حدیث ہے جو کہ متواتر نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ ڈائریکٹلی کانٹریڈکشن میں ہے، تو اس کی وجہ سے وہ حدیث جو متواتر نہیں ہے اس کا درجہ جو ہے وہ متاثر ہوگا. یا وہ قرآن کی کسی آیت کے ساتھ ڈائریکٹلی ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات کہی ہو جو ڈائریکٹلی متصادم ہو کسی بھی قرآنی آیت سے. یعنی اس کا کسی بھی طریقے سے آپ اس کی تشریح آپ ایسی نہ کر سکیں، ہارمونیس اس کی انٹرپریٹیشن ممکن نہ ہو جو اس کو قرآنی حکم کے ساتھ ہم آہنگ کر سکے، تو وہ حدیث جو ہوگی اس کا درجہ جو ہوگا، اس کی جو صحت ہے وہ متاثر ہو جائے گی. یہ اس پر ایک بہت بڑا آبجیکشن ہوگا. یا وہ صحابہ کرام کے عمل کے خلاف ہو، یعنی ہمیں اور خبریں پہنچی ہوں، ٹریڈیشنز پہنچی ہوں جس میں کہ جمہور صحابہ کرام جتنے ہیں ان کے عمل کا، طرز عمل کا ہمیں پتہ ہو کہ بھئی وہ اس طرح عمل کرتے تھے، اور اس کے برعکس کوئی ایک حدیث ہمیں ایسی پہنچے کہ جو لگے آپ کو کہ اگر یہ ہم درست مان لیں تو یہ تو سارے صحابہ کرام جس طرح عمل کرتے تھے پھر تو وہ سارے غلط تھے، یہ عقل نہیں مانتی. تو وہ حدیث جو ہوگی اس پہ بھی آبجیکشن جو ہے وہ اس اعتبار سے کیا جائے گا. یا اگر وہ ایسی ہو، ایسی جگہ پر وہ واقعہ بیان ہوا ہو کہ مثلا وہاں پہ بہت سارے لوگ موجود تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، لیکن ایک بندہ جو ہے وہ روایت کرتا ہے، تو ذہن جو ہے کہتا ہے کہ یار یہ باقی اتنے سارے لوگ تھے اینڈ انہوں نے دیگر واقعات سارے بیان کیے، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیوں نہیں کیا؟ تو یہاں پہ پھر اس کے اوپر کوشچن جو ہے ریز ہوگا کہ اگر یہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے، اتنے بڑے مجمع کے سامنے یہ واقعہ ہوا تو اس کا راوی ایک بندہ کیوں ہے، باقی کیوں نہیں ہے؟ باقی جب یہ واقعہ سناتے ہیں تو اس میں اس چیز کا ذکر وہ نہیں کرتے جو اس ایک نے کیا ہے، تو اس سے بھی اس پر اثر جو ہے وہ ہوگا. یا اگر سے فار ایگزامپل کوئی حدیث جو ہے جو منسوب کی جاتی ہو کسی بھی نریٹر کے ساتھ، اس نریٹر کے بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ اس کا اپنا طرز عمل اس کے خلاف تھا. مثلا ایک صحابی سے ایک حدیث منسوب کی جاتی ہو، لیکن آپ کو پتہ ہو کہ اس صحابی کا جو طرز عمل ہم تک پہنچا ہے وہ طرز عمل اس کے بالکل برخلاف ہے جو کہ وہ حدیث ہمیں پہنچی ہے، تو یہ بھی یہاں پہ بھی پھر اس کے اوپر ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے دیٹ a companion is narrating a tradition is narrating، کیونکہ اس میں وہ کیا کرتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات بتاتا ہے، کوئی حکم بتاتا ہے، that he is actually narrating a tradition which is against to his practice اور ہر پریکٹس اس کے خلاف ہے، تو پھر اس پہ جو ہے سوال ہوگا. یا جو ہے اس نے بعد میں یہ ثابت ہو کہ اس نے انکار کیا ہو کہ یہ حدیث میری نہیں ہے. ایسا بھی بہت ساری حدیثوں میں موجود ہے کہ جس راوی سے، کیونکہ حدیث کے اپنے لوگ تھے جو علم حاصل کرتے تھے یا حدیث کا علم جانتے تھے، وہ معروف تھے، اس نے کہا ہو کہ بھئی فلاں جو حدیث جو میرے ساتھ منسوب کی جاتی ہے وہ میری نہیں ہے، وہ یہ ثابت ہو، تو ان دیٹ کیس اس کے اوپر سوال جو ہوگا وہ پیدا ہو جائے گا. اسی طرح یہ ہو گیا. یا جو ہے جو بڑے محدثین ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے، مثلا جو اسماء الرجال کے علماء ہیں، انہوں نے اس حدیث کو رد کیا ہو، تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر سوال پیدا ہو جائے گا. سو دس واز جنرلی اینڈ بریفلی اباؤٹ دی حدیث
اس کی قسمیں، اس کی نریٹرز کے کوالیفیکیشنز کیا ہیں، حدیث کے اوپر آبجیکشنز کیسی ہیں، اس کی اقسام کیا ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں تھا. اینڈ ود دیٹ our topic Sunnah as the source of law is finally concluded. You people are free to ask any question at any forum from me, and I would be glad to respond to your questions. Thank you very much.